शख्स नशे की कैद से आजाद होकर होश में आता तो दोबारा इसी जन्नत की तमन्ना करता। हसन बिन सबा इस मौके पर इंसानी नफ्सियात से फायदा उठाता और हूरों के तमन्नाई को मुखातब करके कहता, मैंने तुम्हें अपनी रूहानी कुव्वत से एक बार जन्नत का नजारा करा दिया, अब तुम एक बड़ी आजमाइश से गुजर कर ही जन्नत में दाखिल हो सकोगे। वो शख्स दूध, शहद, शराब और हौरों की तमन्नों में तड़पता रहता और बार बार अपने आप से पूछता रहता कि वो बड़ी आजमाइश कब आएगी और कब वो जन्नत में दाखिल होगा। फिर जब हसन बिन सबा किसी दुश्मन को कत्ल कराना चाहता तो वह जन्नत के तलबगार को तन्हाई में बुलाता और राजदारी के लहजे में कहता, फलां शख्स को बेदरेक कत्ल कर दे, फिर फरिश्ते तुझे जन्नत में ले जाएंगे। वो शख्स हूरों और शराब की तमन्ना में हसन बिन सबा के हुक्म पर अमल पैरा होता और अपनी जान पर खेलकर मतलूबा फर्द को कत्ल कर देता। तन्हा होने की वजह से खुद भी मारा जाता। फिर जब हसन बिन सबा को खबर दी जाती कि दुश्मन के साथ वो तलबगार जन्नत भी मारा गया, तो वो शैतान अपनी कामयाबी पर मुस्कुराते हुए कहता, मेरा दुश्मन जहन्नम रसीद हुआ और मेरा फिदाई जन्नत आला में पहुंच गया। ऐसे तमाम जन्नत के तलबगार हसन बिन सबा के फदाइन कहलाते थे। निजाम अल मुल्क तोसी जैसे अजीम सियासतदान और इस्लाम दोस्त इंसान को भी हसन बिन सबा के एक फदाई ने कत्ल किया था। 15 साल बाद हसन बिन सबा ने निजाम अल मुल्क के बेटे अब्दुल मुजफ्फर को भी अपने एक फदाई से कत्ल करा दिया। इन बाप बेटे के अलावा भी इस शैतान ने बहुत से अहले ईमान को कत्ल कराया। हसन बिन सबा ने 35 साल तक किला अल मौत पर हुकूमत की, फिर 518 हिजरी में बड़ी बेकसी की हालत में मर गया और आलमी इस्लाम को एक बड़े फितनागर से निजात मिली। यूसुफ के जमाने में इस खबीस को दुनिया से गुजरे हुए 46 साल हो गए थे, मगर अब भी दुनिया के गोशे गोशे में इसके फदाइन मौजूद थे। मिस्र का बारबिक भी हसन बिन सबा का फदाई था, जो पूरे मिस्र में सबसे ज्यादा खुदा रसीदा बुजुर्ग मशहूर था। खुद फातमी खलीफा आदत भी बारबिक की बहुत इज्जत करता था। अगर कभी वो बहरूपिया दरबार में आ जाता तो खलीफा इसके एहतराम में खड़ा हो जाता और उसे अपने बराबर की निशिस्त पर बैठाता। असदुद्दीन शेर को न सिर्फ एक सही और अकीदा मुसलमान था, बल्कि जांबाज सलार भी था। इसलिए बारबिक किम बारिदोन और दूसरे सिपाहियों के दिल में किसी कांटे की तरह खटक रहा था। बारबिक ने एक दिन तन्हाई में फातमी खलीफा आदत को समझाने की कोशिश की थी। असदुद्दीन शेर को सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी का दस्ते रास्त है और खलीफा मुस्लिमीन अच्छी तरह जानते हैं कि सुल्तान अपने अकायद में किस कदर कटर हैं। मैं समझता हूँ कि आपने सोचे समझे बगैर एक जहर आलूद खंजर अपनी गर्दन के करीब रख लिया है, जो किसी वक्त भी शाहराग में उतर सकता है। खलीफा आदत ने बड़ी राजदारी के साथ बारबिक को जवाब देते हुए कहा था, मैं आपकी बेचैनी को समझता हूँ, मगर सियासी एतबार से असदुद्दीन शेर को इस वक्त हमारी जरूरत है। हालात पर काबू पाते ही असदुद्दीन शेर को निकाल बाहिर करूंगा। फिर जब वजारत उज़्मा का मंसब संभालने के बाद 2 महीने बाद असदुद्दीन शेरको का इंतकाल हो गया, तो मिस्र के बाद हलकों में शिकूक व शबात का इजहार किया गया कि असदुद्दीन शेरको को बड़ी जहानत के साथ हटाया गया है, मगर इसका कोई सबूत ना मिल सका। अगर शेरको की गैर तभी मौत पर जरा भी शक होता, तो अब तक सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी मिस्र पर हमला कर चुके होते। एक रवायत के मुताबिक असदुद्दीन शेरको ने फातमी खलीफा आदत से दरख्वास्त की थी कि इसकी जगह यूसुफ को मिस्र का वजीर आजम नामजद कर दिया जाए। हर चंद के यूसुफ नौजवान है, मगर बेपनाह जंगी इंतजामी सलाहियतें रखता है। खलीफा आदत ने शेरको से वादा कर लिया था कि वो उसकी ख्वाहिश का लिहाज रखेगा। बारबिक
اور دوسرے بااثر باطنی عمرہ اسد الدین شیرکو کی موت پر بے پناہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے اور بار بار خلیفہ عادت کو مشورے دے رہے تھے کہ اس بار وزارت عظمیٰ کے انتخاب میں کسی سیاسی مصلحت سے کام نہ لیا جائے۔ خداوند عالم نے بر وقت ہماری مدد کی اور ہمیں اس اچانک نازل ہونے والی مصیبت سے نجات بخشی ہے۔ خلیفہ عادت نے باربک اور باطنی عمرہ سے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ ہر حال میں ملکی مفادات کا خیال رکھے گا۔ اسد الدین شیرکو کے مرتے ہی مصری اور شامی عمرہ میں اقتدار حاصل کرنے کے لیے شدید کشمکش کا آغاز ہو چکا تھا۔ شامی عمرہ میں عین الدولہ باروقی، قطب الدین ینال، سیف الدین علی بن احمد اور یوسف یعنی کہ صلاح الدین کا ماموں شہاب الدین محمود ہارمی پیش تھے۔ دوسری طرف ابو جعفر اور علی ناصری مصر کی وزارت عظمیٰ کا خواب دیکھ رہے تھے۔ ان دونوں کو یقین تھا کہ وہ مقامی ہونے کے سبب مصر کے وزیر اعظم منتخب ہو جائیں گے۔ ابو جعفر کے مقابلے میں علی ناصری زیادہ پر امید تھا کہ اسے در پردہ باربک کی حمایت بھی حاصل تھی۔ خلیفہ عادت شدید ذہنی کشمکش میں مبتلا تھا کہ وہ وزارت عظمیٰ کی شدائیوں میں سے کس کا انتخاب کرے۔ اگر کسی شامی امیر کی طرفداری کرتا ہے تو مصری امراء کی ناراضگی کا خطرہ تھا۔ آخر ایک ہوش مند عالم فقیہ ضیاء الدین عیسیٰ نے خلیفہ عادت کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، وزارت عظمیٰ کے تمام مدعی بوڑھے ہو چکے ہیں، نہ ان کے کمزور بازو میدان جنگ میں تلوار کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں اور نہ ان کے کمزور دماغ زیادہ دور کی سوچ سکتے ہیں۔ ان امراء کے برعکس یوسف یعنی کہ صلاح الدین جوان بھی ہے اور مرد میدان بھی۔ اس کی جنگی صلاحیت تو آپ آزما ہی چکے ہیں۔ اس نے شاور جیسے عیار غدار کو گرفتار کر کے مقتل تک پہنچایا۔ مجھے اس کے چہرے سے فہم و فراست اور ضبط و تحمل کے آثار نظر آتے ہیں۔ بالفرض کوئی سیاسی مسئلہ الجھ گیا تو پھر آپ کے تجربات و مشاہدات اسے حل کر سکتے ہیں۔ خلیفہ عادت کو فقیہ ضیاء الدین عیسیٰ کی تجویز پسند آئی، مگر وہ پھر بھی رات بھر سوچتا رہا۔ دوسری طرف فقیہ ضیاء الدین بھی رات بھر یوسف کے حق میں دعا کرتے رہے، اے اللہ اس نوجوان کو غلبہ عطا کر اور اہل ایمان کی مدد فرما، یہ تیری ہدایت و توفیق کے بغیر ہم اپنی جگہ سے جنبش بھی نہیں کر سکتے۔ یوسف یعنی کہ صلاح الدین سے فقیہ ضیاء الدین کی رغبت کے دو اسباب تھے۔ ایک یہ کہ وہ عالم شباب میں با کردار نوجوان تھا، دوسرا یہ کہ اب تک مصر کی وزارت پر باطنیوں کا غلبہ تھا۔ فقیہ ضیاء الدین نے ایک طویل عرصہ نہایت اذیت و کرب میں گزارا تھا۔ آج انہیں امید ہو چلی تھی کہ اگر خلیفہ عادت یوسف کو وزیر اعظم نامزد کر دیتا ہے تو باطنیوں پر قابو پانا آسان ہو جائے گا اور سرزمین مصر کو گمراہوں کی اس جماعت سے نجات مل جائے گی۔ پھر جب دوسرے دن خلیفہ عادت نے یوسف کی وزارت عظمیٰ کا فرمان جاری کیا تو حاضرین دربار پر سکتہ سا طاری ہو گیا۔ مصری امراء اور ابو جعفر اور علی ناصری ناگوار چہروں کے ساتھ دربار سے اٹھ کر چلے گئے۔ شامی امراء قطب الدین ینال، سیف الدین علی بن احمد اور یوسف کا ماموں شہاب الدین محمود ہارمی خاموش بیٹھے رہے، مگر چوتھا شامی امیر عین الدولہ باروقی نہ صرف دربار سے اٹھ گیا بلکہ مصر چھوڑ کر سیدھا دمشق چلا آیا۔ پھر جب امیر عین الدولہ سلطان نور الدین محمود زنگی کی خدمت میں حاضر ہوا تو سلطان عادل نے انتہائی برہم لہجے میں کہا، تم نے یوسف کو تنہا چھوڑ دیا، تمہیں لازم تھا کہ مصر میں رہ کر اس کے ہاتھ مضبوط کرتے، وہ میرا نمائندہ ہے۔ امیر عین الدولہ سر جھکائے سلطان نور الدین محمود زنگی کی غضبناک گفتگو سنتا رہا۔ وہ سلطان عادل کو اپنے دل کا حال کس طرح بتاتا کہ اس سے ایک نوجوان کی یہ ترقی برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ خلیفہ عادت نے یوسف کو تحفے میں ایک شمشیر پیش کی
جس کی قیمت 5,000 دینار تھی۔ دیگر تحائف میں 10,000 دینار کا ایک نایاب ہار اور زرد رنگ کا ایک انتہائی تیز رفتار گھوڑا، سونے کے تاروں سے بنا ہوا ایک جبہ اور امامہ شامل تھا۔ پھر جب یہ خبر حلب پہنچی تو شاریہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ اس نے طویل سجدہ شکر ادا کیا، پھر دعا کے لیے اپنے ہاتھ بارگاہ الہی میں دراز کر دیے۔ اے قادر مطلق، تیرے لامحدود خزانوں میں جتنی نعمتیں اور عزتیں ہیں، وہ سب میرے یوسف کو بخش دے۔ اسے دشمنوں کی نظر بد اور فتنہ انگیزیوں سے محفوظ رکھ۔ اگر اسے کوئی جسمانی اذیت یا بیماری پہنچنے والی ہے تو وہ مجھ پر گزار دے۔ یہ دعا مانگ کر شاریہ اداس ہو گئی۔ حلب اور مصر کے درمیان بہت فاصلہ حائل تھا۔ اب تو شاید ہی اسے کبھی دیکھ سکوں۔ شاریہ نے خود کلامی کے انداز میں کہا، مگر یہ تو خود غرضی ہے۔ شاریہ نے خود ہی اپنے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، جب وہ حلب میں رہے گا تو پھر مصر کی وزارت کا انتظام کس طرح سنبھالے گا؟ اچانک شاریہ کے ذہن نے ایک نئی کروٹ لی۔ اگر یوسف مصر سے یہاں نہیں آ سکتا تو میں خود وہاں جا سکتی ہوں۔ اس خیال کے ساتھ ہی شاریہ کے دل و دماغ میں ایک برق سی لہرائی اور زرد چہرہ چند لمحوں کے لیے سرخ ہو گیا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ برق بجھ گئی جس نے شاریہ کے دل و دماغ کو روشن کر دیا تھا۔ ایک بار پھر چاروں طرف مایوسیوں کا اندھیرا پھیل گیا اور وہ اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگی، شاریہ، تو اول آخر کنیز ہے، مصر کے وزیر اعظم کی تمنا کیسے کر سکتی ہے؟ لوگ پاگل کہیں گے۔ اس خیال کے ساتھ ہی شاریہ کے سینے کے سارے زخم چھل گئے تھے اور ان سے خون رسنے لگا تھا۔ شاریہ نے گھبرا کر اپنے حجرے کی چھت کی طرف دیکھا جیسے وہ آسمان کی طرف دیکھ رہی ہو۔ پھر اس کے ہونٹ لرزنے لگے اور آنکھیں اشک برسانے لگی۔ اے اللہ، میں تجھ کو پکارتی ہوں کہ تیرے سوا میرا کوئی مددگار نہیں۔ دنیا کی محبت کو میرے دل سے نکال دے کہ اس کے ہوتے ہوئے میں تیرے پاس کیسے آ سکتی ہوں۔ مجھے اپنی اس منافقت سے شرم آتی ہے کہ میں اپنے استاد کو چھوڑ کر مصر جانا چاہتی ہوں۔ یہ کیسی خود غرضی ہے۔ میرے اللہ، مجھے معاف فرما دے۔ یہ دعا مانگ کر شاریہ اٹھی اور اپنے استاد گرامی کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ قاضی ابن عرصون نے انسانی قدموں کی چاپ سن کر کہا، کون؟ میں آپ کی خادمہ شاریہ۔ شاریہ نے استاد گرامی کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ قاضی ابن عرصون نے مسکراتے ہوئے کہا اور اپنا دائیں ہاتھ بلند کر دیا۔ شاریہ تیزی سے آگے کی طرف جھکی، پھر قاضی ابن عرصون نے ادھر ادھر اپنے ہاتھ کو گردش دی اور شاریہ کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ قاضی ابن عرصون آنکھوں کی روشنی سے محروم ہو چکے تھے۔ سلطان نور الدین محمود زنگی نے بہترین طبیبوں سے قاضی صاحب کا علاج کرایا، مگر تقدیر کا لکھا پورا ہو کر رہا۔ قاضی ابن عرصون کی دونوں آنکھیں جاتی رہیں۔ قاضی صاحب نے کئی بار سلطان عادل سے درخواست کی کہ اس معذوری کے سبب انہیں منصب قضا سے فارغ کر دیا جائے، مگر سلطان نور الدین زنگی نے ان کی درخواست منظور نہیں کی اور قاضی صاحب کے لیے 2 سرکاری نگراں مقرر کر دیے۔ قاضی ابن عرصون اسی حالت میں عدالت جاتے تھے، مقدمہ کی سماعت کرتے تھے اور حق کی روشنی میں اپنے فیصلے سنا دیتے تھے۔ قاضی ابن عرصون اپنی باقی وقت مدرسے میں گزارتے اور شاگردوں کو درپیش فقہی مسائل سمجھاتے۔ ان اوقات میں شاریہ اپنے استاد کی خدمت انجام دیتی۔ استاد محترم، آپ نے سنا یوسف مصر کا وزیر اعظم ہو گیا ہے۔ شاریہ کے لہجے سے انتہائی مسرت جھلک رہی تھی۔ وزیر اعظم کا عہدہ بہت چھوٹا ہے۔ یک قاضی ابن عرصون کا چہرہ شدت جذبات سے سرخ ہو گیا۔ اس کا نام یوسف ہے۔ حق کے تعالیٰ نے اس کے لیے بادشاہی لکھی ہے۔ یک شاریہ پھر اداس ہو گئی اور غم زدہ لہجے میں بولی، مجھے بہت دکھ ہے استاد محترم، ناقابل بیان دکھ۔ قاضی ابن عرصون گھبرا گئے، کس بات کا دکھ میری بیٹی؟ جب یوسف آئے گا تو آپ اسے کیسے دیکھیں گے؟
شاریہ رک رک کر بول رہی تھی، کاش کاش انسان کو اپنی جائز خواہشات کے لیے مسلسل دعا کرتے رہنا چاہیے، قاضی ابن عصون نے باوقار لہجے میں کہا۔ پھر جب اس کی دعا کے خلاف آسمانی فیصلہ ظاہر ہو جائے تو انسان کو صبر و شکر سے کام لینا چاہیے۔ مشیت الہی یہی ہے کہ میں آنکھوں سے محروم ہو جاؤں، میں اندھا کہاں ہوں میری روشنی تو یوسف ہے، تم ہو، سینکڑوں شاگرد ہیں، کسی کے خد و خال آنکھوں میں نہیں دل میں نقش ہوتے ہیں، حقیقی روشنی تو دل کی روشنی ہے، جب یوسف آئے گا تو میں اسے پہچان لوں گا۔ سعد گرامی کی بات سن کر شاریہ کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی گہرے غار میں گرنے والی تھی اور اچانک نادیدہ ہاتھوں نے اسے تھام لیا ہو۔ یوسف کے انتخاب پر مصری امراء نے اپنے شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ ابو جعفر اور علی ناصری تنہائی میں خلیفہ عادل سے ملے اور اپنی جانثاریوں کے قصے سناتے ہوئے بولے، امیر المومنین، کیا ہم نے اس دن کے لیے سرزمین مصر کو اپنا خون بلایا تھا کہ جب فصل تیار ہو جائے تو اسے ہمارا بدترین دشمن کاٹ کر لے جائے؟ خلیفہ عادت نے چونک کر اپنے دونوں امراء کی طرف دیکھا۔ وہ ابو جعفر اور علی ناصری کی بات سمجھنے سے قاصر تھا۔ کیا تم نشاندہی کر سکتے ہو کہ ہمارا بدترین دشمن کون ہے؟ ابو جعفر نے انتہائی مکاری کا مظاہرہ کیا، چند لمحوں تک ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر آگے کی طرف جھک کر سرگوشی کے انداز میں کہنے لگا، یوسف، جسے آپ نے مصر کا وزیر اعظم نامزد کیا ہے اور جس کی پشت پر سلطان نور الدین زنگی کا ہاتھ ہے، بڑی عجیب بات ہے کہ آپ نے اپنا پورا گھر ایک جاسوس کے حوالے کر دیا ہے۔ خلیفہ عادت نے اپنے دونوں امراء کی بات بہت غور سے سنی، پھر بہت نرم اور سیاسی لہجے میں انہیں سمجھایا، یہ ایک عارضی انتظام ہے، کیونکہ یوسف نے مصر کے عوام کو شاور جیسے ظالم و شفاق انسان سے نجات دلائی ہے، اس لیے لوگوں کے دلوں پر اس کی شخصیت کے خوشگوار اثرات موجود ہیں۔ اگر ایسے موقع پر یوسف کو اٹھایا گیا تو مصر کی رعایا کو گراں گزرے گا۔ کچھ دن گزر جانے دو، جب لوگوں کے جذبات ٹھنڈے ہو جائیں گے تو سلطان نور الدین زنگی کا جاسوس بھی۔ خلیفہ عادت نے قصداً اپنی بات ادھوری چھوڑ کر ابو جعفر اور علی ناصری کو بہلانے کی کوشش کی۔ ان دونوں اقتدار کے بھوکھوں نے خلیفہ عادت کے ادھورے جملے کا یہی مطلب لیا کہ ان کی چال کامیاب ہو گئی ہے اور یوسف کا قصہ پاک ہو جائے گا۔ یہ سوچتے ہوئے ابو جعفر اور علی ناصری خلیفہ کی خلوت گاہ سے اٹھ کر چلے گئے۔ دوسرے دن مصر کا روحانی پیشوا بھی خلیفہ عادت سے تنہائی میں ملا۔ اس کے روب جلال کا یہ عالم تھا کہ خلیفہ اپنی نشست سے کھڑا ہو گیا اور اس نے آگے بڑھ کر باربک کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ باربک نے انتہائی ریاکاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے خلیفہ عادت کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ امیر المومنین کی عمر دراز ہو اور اقتدار عالیہ نسل در نسل منتقل ہوتا رہے۔ خلیفہ عادت نے باربک کا شکریہ ادا کیا، پھر دونوں بیٹھ گئے۔ آپ نے کیسے زحمت کی؟ خلیفہ عادت نے باربک سے سوال کیا۔ یکا یک باربک بہت سنجیدہ نظر آنے لگا۔ کسی گمراہ انسان کا مصر کی وزارت عظمیٰ پر فائز ہونا نہایت ہی برا شگون ہے۔ باربک نے یوسف کا نام لیے بغیر کہا، اگر یہ بدعت کچھ دن اور جاری رہی تو محلات شاہی پر عذاب آسمانی بھی نازل ہو سکتا ہے۔ باربک کا لہجہ بدتریج پرجلال ہوتا جا رہا تھا۔ پھر میری دعائیں بھی کسی کام نہیں آ سکتی، وقت سے پہلے خبردار کر رہا ہوں، یہ میری سیاسی مجبوری ہے۔ خلیفہ عادت نے عاجزانہ لہجے میں کہا۔ کیسی مجبوری؟ باربک نے اپنے روحانی جلال کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، آج ہی میرا کوئی فدائی یوسف کا کام تمام کر دے گا۔ یہ سن کر خلیفہ عادت خوف زدہ ہو گیا، نہیں پیشوائے محترم،
ایسا ہرگز نہ کرنا۔ اگر یوسف مصر میں قتل ہو گیا تو قیامت آ جائے گی، سلطان نور الدین زنگی میری سلطنت کو تباہ و برباد کر ڈالے گا۔ اگر تم یوسف کا قتل نہیں چاہتے تو اسے آج ہی برطرف کر دو۔ اگر تم یوسف کا قتل نہیں چاہتے تو اسے آج ہی برطرف کر دو۔ باربک نے تحکم آمیز لہجے میں کہا، علی ناصری تمہارا بہترین مددگار ثابت ہوگا۔ خلیفہ عادت باربک کے بگڑے ہوئے تیور دیکھ کر سہم سا گیا۔ بس کچھ دن انتظار کر لیں، وہ نوجوان ہے، جوش جوانی اور وزارت عظمیٰ کے نشے میں، اس سے یقیناً کوئی غلطی سرزد ہوگی اور بس وہی اس کا آخری دن ہوگا۔ جلدی کرو، تمہارے پاس زیادہ مہلت نہیں ہے۔ یہ کہتا ہوا باربک کھڑا ہو گیا۔ اگر یوسف سے کوئی غلطی سرزد نہ ہو تب بھی تم اس کے کام میں عیب تلاش کر کے اسے مصر سے رخصت کر دو۔ خلیفہ عادت نے آگے بڑھ کر باربک کو رخصتی بوسہ دیا اور بڑے فرماندارانہ لہجے میں کہا، ایسا ہی ہوگا محترم۔ جب باربک خلیفہ کی خلوت گاہ سے نکل کر چلا گیا تو عادت نے خود کلامی کے انداز میں کہا، پہلے میں تم لوگوں کا انتظام کروں گا، پھر یوسف کی باری آئے گی۔ یہ کہتے کہتے خلیفہ عادت کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ خلیفہ عادت خود بھی باطنیوں کے ایک فرقے سے تعلق رکھتا تھا اور اس کے دل میں بھی دوسرے باطنیوں کی طرح اہل ایمان کے لیے شدید نفرت کے جذبات موجود تھے، مگر حالات نے اسے ایک انتہائی نازک موڑ پر پہنچا دیا تھا۔ ایک طرف یروشلم کے عیسائی اس کی حکومت کو حریصانہ نظروں سے دیکھ رہے تھے اور دوسری طرف ابو جعفر اور علی ناصری مصر پر قبضہ کرنے کی سوچ رہے تھے۔ الغرض خلیفہ عادت کے اقتدار اور زندگی کو شدید خطرہ لاحق ہو گیا تھا اور فوج کئی حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ ہر امیر کا ایک الگ فوجی دستہ تھا، صرف یوسف ایک ایسا شخص تھا جس کی اپنی فوج نہیں تھی۔ یہی سوچ کر خلیفہ عادت نے اسے وزیر اعظم بنایا تھا کہ وہ بغاوت بھی نہ کر سکے گا اور اس کی مرضی کے مطابق کام کرتا رہے گا۔ پھر جب وہ اندرونی دشمنیوں پر قابو پا لے گا تو یوسف کو بھی برطرف کر دیا جائے گا۔ یہی وہ خفیہ منصوبہ بندی تھی جسے خلیفہ عادت نے اپنی قریبی مشیروں پر بھی ظاہر نہیں کی تھی۔ پورا مصر اندرونی سازشوں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ اس نازک فضا میں فقیہ ضیاء الدین عیسیٰ قصر و زارت پہنچ کر یوسف سے ملے۔ یوسف اس راز سے باخبر تھا کہ فقیہ ضیاء الدین عیسیٰ ہی نے اپنی دانش مندی سے اس کی وزارت عظمیٰ کے لیے راہ ہموار کی تھی، اس لیے وہ اس نامور عالم کی دل سے بہت قدر کرتا تھا۔ پھر جب یوسف کو ضیاء الدین عیسیٰ کی آمد کی خبر دی گئی تو وہ ان کے استقبال کے لیے قصر و زارت کے دروازے تک آیا اور بڑی عقیدت و احترام کا مظاہرہ کیا۔ پھر فقیہ ضیاء الدین عیسیٰ نے مکمل تنہائی میں یوسف سے کہا، نوجوان، میں نے تمہاری حمایت اس لیے کی تھی کہ مجھے تمہارا روشن چہرے پر مومنانہ فراست کے آثار نظر آتے ہیں۔ حق تعالیٰ میری اس خوش گمانی کو برقرار رکھے۔ میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت و توفیق بخشے کہ کوئی اہل ایمان میری طرف سے بدگمان نہ ہو۔ میرے عزیز، تمہیں معلوم ہے کہ مصر میں اہل ایمان کی کیا حالت ہے۔ یہ کہتے کہتے فقیہ ضیاء الدین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہاں جو حق کے نام لیوا ہیں، ان پر عصا حیات تنگ کر دیا گیا ہے۔ وہ اپنے گھروں میں منہ چھپائے پڑے ہیں اور گمراہوں کی مختلف جماعتیں مذہب کی قبا پہن کر دین حنیف پر برسوں سے مشق ستم کر رہی ہیں۔ ان جادوگروں نے اپنے شعبہ بازیوں سے مذہب کو ایک تماشا بنا ڈالا ہے اور ملت اسلامی کے اتحاد کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ زمانے گزر گئے کہ یہاں کی فضاؤں میں شدید حبس کا عالم ہے۔ اہل ایمان کا دم گھٹا جاتا ہے، مگر نہ کوئی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آتا ہے اور نہ بارش ہوتی ہے۔
اس سے پہلے کہ تمام کلمہ گو پیاسے مر جائیں، تم منافقت کے اس صحرا پر ابر کرم بن کر برس جاؤ، ورنہ اللہ بے نیاز ہے، وہ تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئے گا۔ پھر کیا الدین کے بہتے ہوئے آنسوؤں اور پردرد لہجے نے یوسف کو بھی رلا دیا۔ پھر فقیہ ضیاء الدین عیسیٰ جانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ رخصت ہوتے وقت مصر کے مشہور عالم نے یوسف کو گلے لگایا اور اس کے ماتھے کو بوسہ دیتے ہوئے کہا، یہاں اپنے دل کا راز کسی سے نہ کہنا اور گرد و پیش پر گہری نظر رکھنا، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ ناصر کے الفاظ پر یوسف چونک اٹھا۔ خلیفہ عادت نے اسے وزارت عظمیٰ کا منصب دیتے ہوئے الملک الناصر کا خطاب بھی دیا تھا۔ پھر کیا ضیاء الدین عیسیٰ کے جانے کے بعد یوسف کی زبان پر بے اختیار یہ کلمات جاری ہو گئے، اے اللہ، میں تیری بخشی ہوئی نصرت پر یقین رکھتا ہوں، تو مجھے اپنے غمزدہ بندوں کی خدمت کا موقع عطا فرما اور مجھے اس اجنبی دیار میں بے یار و مددگار نہ چھوڑ کہ ہم عاجز بندوں کا تیرے سوا کوئی سہارا نہیں۔ دوسرے دن یوسف عالم اسلام کے مایہ ناز فقیہ اور محدث حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کے مزار مبارک پر حاضر ہوا۔ حضرت امام شافعی کا روضہ مبارک قاہرہ میں ہے۔ کچھ دن پہلے یوسف نے اسی علاقے سے شاور جیسے غدار ملت کو گرفتار کر کے اسے عبرتناک انجام تک پہنچایا تھا۔ یوسف بہت دیر تک حضرت امام شافعی کے لیے اصالِ ثواب کرتا رہا، پھر اس نے یوں دعا مانگی، اے اللہ، میں تجھ سے تیرے بے پناہ فضل و کرم کا سوال کرتا ہوں، اگر میں ان فتنہ گروں پر قابو پانے میں کامیاب ہو گیا تو گمراہوں کی اس سرزمین پر تیرا حقیقی دین نافذ کر کے چھوڑوں گا۔ فقیہ ضیاء الدین عیسیٰ سے ملاقات کے بعد یوسف ایک عجیب ذہنی انقلاب سے دوچار ہو گیا تھا۔ اب وہ سلطان نور الدین زنگی اور اسد الدین شیر کو مرحوم کے ساتھ صلیبیوں سے جنگ کرتا رہا تھا۔ اب تک وہ سلطان نور الدین زنگی اور اسد الدین شیر کو مرحوم کے ساتھ صلیبیوں سے جنگ کرتا رہا تھا، جو اسلام کے کھلے ہوئے دشمن تھے، مگر فقیہ ضیاء الدین عیسیٰ نے ایک ہی ملاقات میں یوسف کو یہ نکتہ سمجھا دیا تھا کہ بیرونی کے مقابلے میں اندرونی دشمن زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ جب تک گھر میں چھپے ہوئے قزاقوں کا کلمہ کلمہ نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک ملت اسلامیہ کا استحکام ممکن نہیں۔ یوسف نے فقیہ ضیاء الدین کی بات اپنے ذہن کی گہرائیوں میں اتار لی تھی، اور پھر وہ حضرت امام شافعی کے مزار پر حاضر ہو کر اپنے اللہ سے ایک عہد بھی کر آیا تھا۔ واضح رہے کہ مصر میں حضرت امام شافعی کے مسلک پر عمل کرنے والوں کی اکثریت تھی، مگر باطنیوں نے برسر اقتدار آ کر چاروں مسلکوں کے ماننے والوں کو شدید نقصان پہنچایا تھا۔ پھر اسی رات یوسف نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ وہ ایک لک و دک صحرا میں اکیلا کھڑا ہے، دور دور تک نہ کوئی انسان نظر آتا ہے، نہ کوئی درخت، نہ کوئی چشمہ۔ یوسف حیران و پریشان کھڑا ہے کہ وہ کس سے راستہ پوچھے اور کہاں جائے۔ یکا یک اسے ایک پرجلال آواز سنائی دیتی ہے، جس کی گرہ سے پورا صحرا گونجنے لگا، اگر ہدایت چاہتا ہے تو مخلوق خدا کی خدمت کر، تجھے راستہ مل جائے گا۔ اس آواز کی گونج سے یوسف کی آنکھ کھل گئی۔ اس وقت قریب کی مسجد میں فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ یوسف کچھ دیر تک مؤذن کی زبانی اللہ کی کبریائی بیان سنتا رہا، پھر اس نے وضو کیا اور مال کے حقیقی کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ دوسرے دن مصر میں ایک مسرت انگیز ہنگامہ برپا ہو گیا۔ جس نے یہ خبر سنی وہ کچھ دیر کے لیے حیرت و سکوت کا مجسمہ بن کر رہ گیا۔ یوسف کا چچا اسد الدین شیر کو ایک عظیم سپہ سالار اور جاں باز مجاہد تھا، مگر اس میں بڑی کمی یہ تھی کہ وہ دولت کی طرف بہت زیادہ رجحان رکھتا تھا۔ اس نے بے شمار جنگیں لڑی تھی اور بے شمار مال غنیمت جمع کیا تھا۔ اسد الدین شیر کو کے ذاتی خزانے میں قیمتی جواہرات
اور سونے چاندی کے ڈھیر لگے تھے۔ سب سے پہلے یوسف نے اپنے چچا کے نادر و جواہرات نیلام میں رکھے، جس سے لاکھوں دینار حاصل ہوئے۔ پھر اس نے مصری فوج کے تمام سپاہیوں کو ایک طویل و عریض میدان میں جمع کر کے اثر انگیز تقریر کی۔ لائق احترام ہے وہ مجاہد جو ملکی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ میں ان تمام جان بازوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ یوسف نے میدان میں جمع ہزاروں مصری فوجیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مجھے اندازہ ہے کہ میرے سپاہیوں کے ہاتھ کتنے تنگ ہیں اور ان کی ضرورتیں کتنی زیادہ ہیں۔ یہ کہہ کر یوسف خاموش ہو گیا اور سپاہیوں کے چہروں کا جائزہ لینے لگا۔ مصری سپاہی وزیر اعظم کے خراج تحسین سے بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ پھر یوسف نے ایک عجیب اعلان کیا جسے سن کر مصری فوجیوں کو اپنی سماعتوں پر شک ہونے لگا۔ میں جان باز سپاہیوں کی قربانیوں کا صلہ دینے کے لیے اپنے گھر سے ابتدا کرتا ہوں۔ میرے چچا نے جس قدر خزانہ جمع کیا تھا آج اسے فوجیوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ مصر کے باقی امراء بھی آگے بڑھیں اور شہید ہو جانے والے سپاہیوں کے گھر والوں کی کفالت کریں۔ اس کے ساتھ ہی یوسف نے مصر کے خزانے سے بھی ایک بڑی رقم نکال کر فوجیوں میں تقسیم کر دی اور مضبوط اعصاب رکھنے والے نوجوانوں کو فوج میں شامل ہونے کی دعوت دیتے ہوئے کہا، ہمارے سب سے بڑے دشمن صلیبی ہیں۔ اگر اسد الدین شیر کو اپنی جان پر کھیل کر عیسائیوں کا مقابلہ نہ کرتے تو اب تک مصر پر شاہ یروشلم کا قبضہ ہو چکا ہوتا، پھر تمہارے مرد قتل کیے جا چکے ہوتے یا زنداں میں قیدیوں کی زندگی گزار رہے ہوتے، بوڑھے شاہراہوں اور گلیوں میں پڑے سسک رہے ہوتے، اور تمہاری افت مآب خواتین صلیبیوں کی کنیزیں بنائی جا چکی ہوتی۔ اگر تم عزت و آبرو کی زندگی چاہتے ہو تو سپاہی بن کر وطن کے ساتھ اپنے گھروں کی بھی حفاظت کرو۔ السلام علیکم دوستو، میں محمد اسد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ دوستو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔